बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शबीर तोरी वाशिंगटन से। ईसा मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि मैं अब सोशल मीडिया के ज़रिए जो मेरी गुज़श्ता 10-15 सालों से आप मुझे देखिए फेसबुक के पाकिस्तान के हवाले से जो दहशतगर्दी के हालात वाक़यात हैं उस पे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। अब ये सोचा कि व्लॉग की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में आपके साथ बातचीत करूँ, जो पाकिस्तान में होने वाले जो वाक़यात हैं दहशतगर्दी के, इंतहा पसंदी के, वार एंड टेरर की और जो सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहे उनके हवाले से आपको गाए बगाए आगाह करता रहूँ। उस पे मैं इंशाल्लाह, ये मेरा पहला व्लॉग है, पहली वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। कोशिश है कि जो मसद का ज़राए हैं, जो साफ़ती उसूलों के मुताबिक है, जो तस्दीक शुदा वाक़यात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ सारी तफ़सीलात शेयर करूँ। शुरू करता हूँ जो इंतहाई पाकिस्तान की जो हालात है 2014, उसके बाद जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बदलते हुए हालात, इंतहा पसंदी उरूज पे है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तानी मीडिया जो मुख्तलिफ सेंसर का शिकार है और मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीज़ों को दिखाने से कासिर है और उनकी कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं, कुछ सिक्योरिटी मजबूरियाँ हैं, कुछ हुकूमती मजबूरियाँ हैं और कुछ एस्टेब्लिशमेंट की भी हैं। कुछ बड़ा मेजर कोई ब्लास्ट हो जाए तो उसे चंद वक़्त के लिए उसका टिकर चल जाता है, उस पे कोई प्रोग्राम हो जाता है और उसके बाद वो स्क्रीन से लापता हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है कि कोई वाक़या हुआ भी या नहीं। गुज़श्ता कई सालों से मैं केपीके को देख रहा हूँ, बलूचिस्तान को देख रहा हूँ और पंजाब को, जो कि मैं पंजाब में यूँ सारी एजुकेशन वहाँ से जर्नलिज़्म की है। बात कर रहा था हादसात की, वाक़यात की। मैं मैं नहीं बल्कि आप सब पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान में ख़ुसूसन अगर पंजाब या इस्लामाबाद में कोई धमाका होता है तो कई रोज़ तक उस पे प्रोग्राम होते हैं। लेकिन अगर वही धमाका बलूचिस्तान में हो या अगर वही धमाका कबायली अज़लाँ में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो तो मसवाए चंद घंटों के और भी वो मुश्किलें दिखाई जाती हैं, उसे कवर किया जाता है और उसके बाद स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है। बदकिस्मती कहें या सपोर्टी मजबूरियाँ, अब तो पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहूँगा कि जर्नलिज़्म तो अब रही नहीं है। ख़ुसूसन पैमरा और नाफिस है, जिनकी तरफ से हर पल, 2 पल के अंदर, हर घंटे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस आते हैं कंट्रोलर न्यूज़ को, मतलब वो वहाँ से निकल नहीं सकते। कंट्रोलर न्यू इसलिए ही मजबूर होता है कि वो कुछ प्रोग्राम को ऑन एयर नहीं कर सकता। लाज़िम बात है, ये जो मजबूरियाँ हैं हमसे बेहतर कौन जानता है। चूँकि पाकिस्तान के मुआशी हालात इस किस्म के हैं कि कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। बात आगे निकल जाएगी। मैं बात कर रहा था जो अभी हालिया मार्च में एक रिपोर्ट सामने हमारी आई है, जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी ज़राए, हुकूमती ज़राए उसकी तस्दीक करें और वार टेरर पे जो काम करें उस डेटाबेस के मुताबिक नवंबर 2014 के बाद पाकिस्तान के जो हालात है ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कोई 100 से ज़ायद हमले हुए हैं और उसमें काफ़ी जानें ज़ाया हुई, काफ़ी नुकसानात हैं। अब मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे बिल्कुल खामोश है, इन चीज़ों को नहीं दिखाया जा रहा जो करने चाहिए। मार्च के महीने में तकरीबन 105 हमले में 105 हमले, इसमें तकरीबन 228 लोगों की हलाकत की इत्तलात हैं जो तस्दीक शुदा हैं। वो मैं फ़िक्र आपको बता रहा हूँ, इसके साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 105 हमलों में 228 लोग मारे गए, इसमें 73 सिक्योरिटी एहलकार शामिल है, 67 जो हैं इसमें आम शहरी हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तकरीबन 88 88 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा जो ज़ख्मियों की तादाद है मेरे पास वो 258 है और इतनी ही तकरीबन इसमें जो ज़ख्मी हैं इसमें मेजॉरिटी सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों की है और आम शहरी शामिल हैं। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि 2014 और इस वक़्त 2025 है, तो ये एक खौफ़नाक किस्म के आदो-शुमार हमारे सामने आ रही कि पिछले माह में जो हमले किए गए हैं, 105 हमले, इसमें बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और आम शहरी मारे गए हैं। मार्च-अगस्त में जो मजमूई तौर पर हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं, मार्च से लेके अगस्त 2015 के दरमियान, ये सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। जनवरी 2023 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों में भी बेतहाशा इज़ाफ़ा हुआ है। 114 एहलकार
جو ہے وہ اس آپریشن میں مارے گئے ہیں۔ جنوری 2023 کے بعد ایک دہائی بعد یہ مہلک ترین مہینہ تھا جو سیکورٹی فورسز پہ سب سے زیادہ اٹیک کیے گئے ہیں۔ خودکش حملوں کو دیکھیں تو کافی عرصے بعد مارچ 2025 اسی سال میں 6 خودکش حملے ہوئے ہیں، اور یہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہے۔ بہت زیادہ ان حملوں میں تقریباً 60 لوگ مارے گئے ہیں، جس میں عام جو لوگ ہیں وہ عام شہری اس کی نسل میں وہ 15 ہیں اور 11 سیکورٹی اہلکار ہیں، جبکہ سیکورٹی فورسز کے نے جو کلیم کیا ہے اس میں انہوں نے 13 دہشت گردوں کو بھی مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ان خودکش حملوں میں 3 بلوچستان میں ہوئے ہیں اور 2 جو خودکش حملے ہیں، ایک قبائلی اضلاع سابق فاٹا میں ہوا ہے اور ایک جو ہے KPK میں ہوا ہے۔ ایک خودکش حملہ پنجاب میں ناکام بنا دیا گیا۔ خودکش بمبار کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے کیپچر کر لیا تھا، جن کا تعلق قلادت تحریک طالبان پاکستان حزب التحریر گروپ سے بتایا جا رہا تھا۔ سب سے جو زیادہ متاثر صوبے ہیں جن میں دہشت گردی کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں، خصوصاً مارچ میں 11 مارچ کو جب بشیر زیب گروپ نے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا، اور پاکستان کی تاریخ میں بلکہ ایشیا کی تاریخ میں یہ پہلی بار تھا اتنا بڑا کہ 400 لوگوں کو لگ بھگ اس میں میجورٹی سیکورٹی فورسز کے اہلکار شامل تھے، ان کو یرغمال بنایا گیا کئی گھنٹوں تک۔ یہ بڑی خبر تھی، آدمی میڈیا نے اس پہ مکمل اس پہ کوریج کی ہے۔ اس کے جو جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ہے، اس میں انشاءاللہ 1-2 دن میں ویلو کروں گا، اس کے جو حقائق ہیں، جو فگر ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ حکومتی سطح پہ تو 26 یرغمالیوں کے بارے میں اور 33 دہشت گرد مارنے کے بارے میں کہا گیا، لیکن BLA کی طرف سے جو کلیم ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ صوبوں میں خصوصاً بلوچستان میں جو خودکش حملے ہوئے ہیں ان میں مری گروپ ہے BLA آزاد، ایک خاتون کو خودکش حملہ کیا ہے، اور ایک دوسرا حملہ ہے اس کی ذمہ دار بشیر زیب گروپ نے قبول کی ہے۔ اور ابھی حالیہ جو بلوچستان میں لانگ مارچ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، وہاں پہ معاملات خراب ہیں، مارن بلوچ کی گرفتاری اور دیگر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارپوران کی گرفتاری کے حوالے سے صوبے میں وہاں پہ ریٹ اس وقت سیکورٹی دان کی نظر نہیں آ رہی۔ بلوچستان میں سفر پہلے کو رات کے وقت نہیں کر سکتے تھے، ناممکن ہو گیا تھا، اب دن کے وقت بھی وہ حالات بالکل چینج ہو چکے ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ جو خودکش حملے اس کے حوالے سے کہ سردار اختر جان مہنگا کے خودکش حملے کی کوشش کی تھی، لیکن الحمدللہ وہ باہر ناکام ہو گیا، کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا، چند افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے جو خبریں ہیں انتہائی تشویشناک ہے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورس جو مجموعی طور پر آپریشن کی، اس میں 122 ہلاکتیں کلیم کی گئی ہیں، جس میں 40 عام شہری ہیں اور 37 سیکورٹی اہلکار ہیں، اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے 45 دہشت گردوں کو مارنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ 148 دیگر واقعات بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 8 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ ان کی جو تعداد میرے ساتھ اس وقت جو مصدقہ ہیں وہ 11 ہیں۔ ابھی تک ان کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا رماد ہیں، کہاں پہ ہیں۔ واقعات جو ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 206 افراد مارے گئے ہیں، اس میں 49 سیکورٹی اہلکار ہے، 34 عام شہری ہے، اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے بھی کلیم کیا گیا کہ ہم نے جو سیکورٹی آپریشن ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن، اس میں 123 دہشت گردوں کو مارا ہے، 115 کو گرفتار زخمی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سابق فاٹا ہے اس میں جو قبائلی اضلاع ہیں اس میں 82 ہلاکتیں ہیں، ان میں 19 سیکورٹی اہلکار اور 2 عام شہری ہیں۔ اس میں 61 دہشت گرد ماری گئی سیکورٹی فورسز کے ساتھ، اور سیکورٹی فورسز کے آپریشن بھی کافی تیز ہو چکے ہیں۔ قبائلی اضلاع میں خصوصاً جنوبی وزیرستان بہت متاثر ہے، اس کے بعد خیبر ہے، اور اس کے بعد وزیر خیبر پختونخوا الیمین گناپور کا ضلع ڈیر اسمیل خان، وہاں سے تشویشناک خبریں سامنے آ رہی۔ گٹاپور گروپ جو تحریک طالبان کا ہے، وہاں پہ کارروائی زیادہ ہیں، اور میں یہاں پہ بتا دوں کہ KPK میں کچھ ایسی اضلاع ہیں، ایسی ڈسٹرکٹ بھی ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ طالبان کا کنٹرول ہے، وہاں پہ عام لوگوں کا تو بہت مشکل ہے، لیکن سیکورٹی فورسز بھی مکمل طور پہ فیل نظر آ رہے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں۔ ان کے حوالے سے بھی ہے، میں پروگرام کروں گا۔ آگے چلتے ہیں پنجاب کی طرف۔ پنجاب میں خصوصاً ڈیرہ غازی خان، یہاں پہ قلادت تحریک طالبان پاکستان کی جو دہشت گرد ہیں، ایکسرے پسند ہیں، وہ مسلسل
ایک چیک پوسٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ اس مہینے میں تقریباً 7 حملے کیے گئے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے، اور اس میں ابھی تک جو پنجاب میں ڈیرہ غازی خان میں جو حملے ہوئے ہیں وہ 6 ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس میں 3 عام شہریوں کی ہلاکت اور 3 شہید پسند بھی پولیس اور پنجاب پولیس اور جو ایلیٹ فورس ہے ان کے آپریشن میں ماری جا چکے ہیں۔ سندھ میں کافی حالات بہتر ہیں، پرسکون ہیں۔ وہاں پہ 3 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں دہشت گردی کے، جس میں سے تقریباً کوئی ہلاکتیں تو سامنے نہیں لیکن 7 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس میں جو تشویشناک بات ہے اس میں ایک حملے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی ہے، باقی جو ہیں وہ بی ایل ایف ہے، بلوچ لبریشن فرنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حملہ جو ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے وہ سامنے نہیں آیا۔ مزار کیمپ پہ ایک پوسٹ ٹی ٹی پی کی طرف سے کی گئی تھی، لیکن کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو ملوث لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد پرسکون رہا ہے، گرد بلتستان بھی پرسکون ہے۔ کشمیر میں ایک اکثریت پسند کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا جس سے اسلحہ گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر چلتے ہیں ہم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے جو مارچ میں حملے کیے گئے، جو ان کی طرف سے کلیم ہیں وہ 260 ہیں، بہت زیادہ اور تشویشناک بھی ہیں۔ 260 حملے رمضان مبارک میں کیے گئے ہیں۔ رمضان مبارک مہینہ اس میں 175 قوموں نے کلیم کیے کہ ہم نے اس میں سیکورٹی ادارے، اس میں ایف سی فوج، پولیس، پیراملٹری فورسز، لیوی خاصہ در فورس یہ شامل ہیں، ان کو ٹارگیٹ کیا۔ اس میں سے 212 افراد جو ہیں اہلکار وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ اٹیک ہوئے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے، جنوبی وزیرستان میں 39 حملے کیے گئے ہیں، خیبر میں 32 حملے کیے گئے ہیں، اور یہ کافی تشویشناک ہے۔ اس میں گوریلے حملے بھی ہیں، سنیپر حملے ہیں، لیزر حملے۔ سنیپر اور لیزر اس وقت اکثریت پسند دہشت گرد تنظیمیں استعمال کریں۔ جو ویپن افغانستان میں چھوڑا گیا تھا یا رہ گیا تھا وہ ویپن اس وقت بلیک مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے، اور وہ مختلف خالص تنظیموں کے ہاتھوں میں وہ ویپن جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں، کافی مہنگے ہیں۔ سنیپر گنز تقریباً جو ہمیں ذرائع سے معلومات مل پاکستان میں جو خیبر پختونخوا میں اس کی قیمت 35 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک ہے۔ یہ نائٹ ویژن گن ہوتی، اس سے رات کے وقت جو کالادون تحریک طالبان ہیں یا دیگر اکثریت پسند گروپ ہیں اور رات کو زیادہ تر کارروائی کرتے ہیں، پولیس چیک پوسٹوں کو، سیکورٹی چیک پوسٹوں کو پہ حملہ وار ہوتے ہیں۔ اس میں کافی زیادہ ہلاکتیں سامنے آ رہی سیکورٹی فورسز کے۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً 27 دھماکے بھی ریکارڈ کے لیے مارچ کی بات کروں 2025 میں جو تحریک طالبان کی طرف سے جاری کیا بیان ہے جو میڈیا کو بھیجا گیا ہے، اس میں 172 فوجی اہلکار، 152 ایف سی اہلکار اور 95 پولیس اور سی ٹی ٹی کے اہلکار شامل ہے، جن کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 6 فوجی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا ہے، آئی ڈی دھماکے 7 جو ہیں فوجی تعمیرات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں 4 گاڑیوں کو بطور انہوں نے قبضے میں بھی لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو کے پی کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں۔ میں نے بتایا کہ انشاءاللہ اس کے ویلوگ ہوتے رہے گی، بات چیت آپ سے ہوتی رہے گی۔ یہ جو فگر میں نے آپ کو بتایا 2014 کے بعد اب موجودہ 2025 ہے تو انتہائی تشویشناک ہیں، خود کا حملے سپورٹی فورسز کے اور دیگر اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ یہ میرا پہلا پروگرام ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے۔ بلوچستان کے حوالے سے بات کروں گا اور جو وہاں پہ پیش رفت ہو یہ میڈیا پہ مکمل پابندی سینسرشپ ہے، اس کے حوالے سے آپ سے باتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ کور کمانڈر کانفرنس ابھی 2 دن قبل ہوئی ہے تو اس میں جو بلوچستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، جو اندرونی کہانی ہے ان کے بارے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔